अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ वॉइस में खुश आमदेद। नाजरीन, कल 14 मई का दिन था, गुजर गया और आज 15 मई है और 14 मई को पंजाब में इंतखाबात से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जिस पे किसी ने अमल दरामद न किया। लेकिन अब इस बात का कौन तय करेगा कि आइन शिकनी किसने की? शायद अदालतें, पार्लिमान या और कोई ना कर सके और बिलाखिर तारीख को इसका फैसला करना पड़े। और आज के दिन हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन की रिव्यू पिटिशन की समाअत हुई और इसमें अगरचे चीफ जस्टिस ने कोई फौरी तौर पे हुक्म तो जारी ना किया और ना ही किसी को तौहीन अदालत का नोटिस सर्व हुआ और एक हफ्ते तक इसकी समाअत मुलतवी कर दी गई। लेकिन इस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने रिमार्क्स में कहा कि बाहर अमलाक को जलाया जा रहा है, लोग गेट फलांग रहे हैं और हुकूमत बेबस नज़र आ रही है। उन्होंने सियासी जमातों को एक बार फिर कहा कि बेहतर यह होगा कि मुज़ाकरात का अमल दोबारा शुरू करें क्योंकि मुंतशिर माशरे में इलेक्शन का इनेकाद शायद अब मुमकिन नहीं है। नाज़रीन, इस दौरान हमने देखा है कि आज पार्लिमान का इजलास भी हुआ और कौमी असम्बली के अंदर बड़ी धुआंधार किस्म की तकारीर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के खिलाफ की गई। किसी ने इमरान खान को फितना खान से का नाम दिया तो किसी ने कहा कि इस शख्स को कौमी मुजरिम करार दे के सरेआम फांसी दी जाए। किसी ने चीफ जस्टिस साहब के बारे में चीफ जस्टिस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो किसी ने उनको फितने का सहूलतकार करार दिया और किसी एक ने तो हज़रत अली का एक कौल नकल करते हुए कहा कि अगर काजी वक्त कोई गलत फैसला दे दे तो उसका सर कलम कर देना चाहिए। और नाज़रीन, इस दौरान हमने देखा कि पार्लिमान के बाहर बल्कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर आज एक धरना हुआ और बड़ी हैरान कुन बात है कि आज इस्लामाबाद के अंदर दफ़ा 144 का नफाज है, 245 के तहत फौज तलब है, लेकिन ना तो किसी ने जलसे की इजाज़त दी, ना किसी ने ली, ना इंतज़ामिया को सुना गया, बल्कि इस कानून की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी करते हुए कोई और नहीं बल्कि हुकूमत में शामिल 13 जमातों के कायदीन बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके स्टेज उन्होंने लगाया और इस वक्त भी तकारीर हो रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर एतराज़ हो रहा है कि शायद एक दिन मुलज़म उनके पास आया तो उन्होंने ये कहा कि आपको देख के बड़ा अच्छा लगा और गुड लक के अल्फाज भी इस्तेमाल किए। तो लगता है आज भी इस मुल्क की एग्जेक्टिव ने कुछ उन लोगों को, उन हज़ारों लोगों को कि जो आइन की और कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए रेड जोन में दाखिल हुए, पार्लिमान के सामने से होते हुए सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचे और वहां जाके इमरान खान साहब और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तस्वीर पर मुश्तमिल बैनर जलाए और मुल्क की एग्जेक्टिव उनसे कह रही थी कि खुश आमदेद, आपको यहां देखकर खुशी हुई। और नाज़रीन, कल बल्कि 9 मई से एक बहस चल रही है कि इस मुल्क के अंदर कोई बहुत ऐसी अहम इमारतें थीं जिनको जलाया गया और इस मुल्क के साथ बड़ा जुल्म हुआ। इसमें कोई शक नहीं है कि वो इमारतें बड़ी अहम थी। वो कोर कमांडर हाउस था जिसको जना हाउस से एक तरह से नाम दिया जा रहा है, उसके साथ रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग और शहदा की तस्वीरें। लेकिन जो लिविंग लेजेंड्स हैं वो भी तो मौजूद हैं, उनके साथ इस मुल्क की पुलिस और वो लोग कि जो बिलखसूस किसी मुजाहरे में शरीक थे उनके साथ ट्रीटमेंट की हो। तो मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से कहूँगा कि अगर वो हमारी इस वक्त टाइम लाइन पे मौजूद है कि एक ऐसा 1965 का वॉर वेटरन, एक हीरो कि जिसने पठानकोट और कई भारती अड्डों के ऊपर जाके उनको नुकसान पहुँचाया, तो आज हम MM आलम साहब की उस जहाज़ के बारे में तो ज़रूर बात कर रहे हैं कि जो हकीकत में है नहीं। गोया कि मेवाली के चौक पे लगा जो जहाज़ जो जलाया गया वो जहाज़ नहीं था कि जिसको MM आलम साहब उड़ा रहे थे। लेकिन जो लिविंग लेजेंड्स हैं, जो हमारे हीरोज़ हैं, उनके साथ इस्लामाबाद पुलिस क्या हशर कर रही है, उनके साथ क्या सलूक कर रही है, मैं चाहूँगा कि ज़रा दिखाया जाए स्क्रीन के ऊपर वो मनाजिर कि जो हम अपने लिविंग लेजेंड्स के साथ कर रहे हैं। तो शायद ये फुटेज में आप देख पा रहे हैं, लेकिन आप अगर वो मनाजिर देख सकें कि किस तरह तज़हीक की जा रही है साबिक एयर कमोडोर से सज्जाद हैदर साहब की। वो अपनी अहलिया के साथ एक मुजाहरे में शरीक थे और जिस तरह की ट्रीटमेंट इस्लामाबाद पुलिस ने दी वो यकीनी तौर पे हैरान कुन है। लेकिन नाज़रीन, इनफैक्ट आज जो कुछ पार्लिमान के अंदर हुआ और उसके बाद अपने उसे पार्लिमान के बाहर इस वक्त धरनागाह में देखा है, उससे लग तो ये रहा है कि हालात अभी भी संभलने का नाम नहीं ले रहे।
اس دوران ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے کئی کارکن گرفتار ہو چکے ہیں, آج بھی بڑی گرفتاریاں ہوئی ہیں, اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید کل نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہے اور خصوصی عدالتیں بھی بنائی جا رہی ہیں تاکہ ان سارے معاملات کو لے کے سپیڈی ٹرائل کیا جائے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو عمارتیں چلیں, جو نقصانات ہوئے, ان کے اوپر ضرور ملزموں کو پکڑا بھی جائے اور ان کو سزائیں بھی دی جائیں. لیکن مظاہروں کے دوران کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید 40 لوگ بھی اپنی جان سے گئے ہیں. کیا ان کے بھی قاتلوں کو پکڑا جائے گا؟ اور آج جو تقاریر پارلیمان کے اندر ہوئی ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید 3 سے 4 لاکھ کیسز زیر التوا ہیں عدالتوں میں, ان کو کیوں ٹیک اپ کیا جا رہا؟ تو لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ انہی حکمرانوں کے دور میں ماڈل ٹاؤن کے اندر 17 لوگ قتل ہوئے تھے, شاید ان کے قاتل بھی آج تک آزاد پھرے, انہیں کیوں گرفتار نہیں کیا گیا؟ اس ساری صورتحال پہ گفتگو کریں گے. اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں احسان صاحب, آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے. ان کے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی اور مسلم لیگ نون کے رہنما رانا احسان افضل صاحب, اور لیگل اوپینین کے لیے ہم نے زحمت دی ہے شاخاور صاحب, سینئر قانون دان ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا. سب سے پہلے میں رانا احسان افضل صاحب آپ ہی کی طرف آؤں گا. انفیکٹ سر یہ جو آج نکات پارلیمان میں بھی اٹھائے جا رہے ہیں, ایک تو یہ کہ جو لینگویج یوز کی گئی ہیں بہت ساری تو میرے خیال میں ٹی وی پہ چلائی بھی نہیں جا سکتی, اور آپ نے دیکھا بھی ہے کہ کئی جگہوں پہ آواز کو بند کر دیا گیا, ورنہ یقینی طور پہ شاید کیمرہ کا نوٹس ہمیں آ جاتا. لیکن آپ کو لگتا ہے یہی راستہ جس کے ذریعے اب اس کریشز کو حل کرنا ہے, یا آج پھر چیف جسٹس آف پاکستان کے جو حد تنقید تنقید ہے ان کی طرف سے پھر کہا گیا ہے کہ بہتر ہوگا مذاکرات کا راہ اپنائی جائے, اسی کے نتیجے میں راستہ نکلے گا؟ کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں یہ اب چیزیں بڑی ایبسولوٹلی کلیئر ہو گئی ہیں کہ یہاں جو جسٹس ہے, جس کو جو ہے جو ترازو ہے وہ برابر ہونا چاہیے, وہ ترازو برابر نہیں ہے. اور یہاں جہاں ایماندار ججز ہونے چاہیے ہیں, ان کی ایماندار ڈیسیجنز ہونی چاہیے, وہ عمراندار جو ہے وہ فیصلے کیے جاتے ہیں. اور یہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 63A کے اندر ری رائٹنگ آف کانسٹیٹیوشن ہوا. عمران خان کو سہولت کاری کری گئی, ان کو حکومت دی گئی. پلان یہ تھا کہ یہ حکومتیں ڈیزالو ہوں گی اور جو الیکشن جو ہے وہ ہم کرائیں گے, اور اس کے اندر بھی سہولت کاری کی وہ صدر نے کی, چیف آف آرمی سٹاف اس وقت کے باجوہ صاحب سے مل کے کی گئی, اور یہاں اسمبلیاں ڈیزالو کی گئیں. اور یہ سہولت کاری کا جو تسلسل تھا یہ وہ پھر آپ نے دیکھا کہ جو 4-3 اور 3-2 کے فیصلے میں بھی نظر آیا. اس چیز کے باوجود کہ سپریم کورٹ سے بے انتہا آوازیں اٹھی اور جسٹسز کی اٹھی, اور انہوں نے کہا کہ یہاں تو لگتا ہے کہ یہ تو سیاسی فیصلے ہو رہے ہیں, ایسے لگتا ہے کہ سو موٹو جو ہے وہ جانبدار ہو رہے ہیں, بینچ کے اوپر اعتراض اٹھائے گئے. تو یہ سارے معاملات, اور پھر جس طرح کا فیصلہ, ایک طرف پاکستان جل رہا ہے, ایک طرف آپ شہداء کے مزار کو جو ہے وہ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں, ایک طرف آپ جو ہے وہ ایمبولینسز کو جلا رہے ہیں, آپ پولیس کی وہیکلز کو جلا رہے ہیں, آپ انسٹیٹیوٹس کے اداروں کی بلڈنگز کے اوپر آپ حملہ آور ہو رہے ہیں, اور دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ وش یو گڈ لک, کہا جاتا ہے کہ آپ کو دیکھ کے خوشی ہوئی. لیکن رانا صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اتنا اندازہ تو ہونا چاہیے تھا کہ ایک بہرحال ایک پاپولر لیڈر کو گرفتار کرنے آپ جا رہے ہیں, اس کو لے کے ریاکشن تو آ سکتا ہے. کہا جا رہا ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس سے لے کے جو باقی سیکیورٹی کے ذمہ دار لوگ تھے اس دن وہ کہاں پہ تھے؟ کسی بھی ایک ہنگامہ کرنے والے کو نہ روکا گیا نہ پکڑا گیا. سر کوئی نظر ہی نہیں آ رہا تھا, نہ تو لاہور کی شاہراہوں پہ اور نہ ہی پشاور میں اور باقی جگہوں پہ. یہ کیا کہانی تھی؟ پہلی بات تو یہ میں اس کو رد کرتا ہوں کہ عوامی رد عمل تھا. یہ بڑا پلاننگ کے ساتھ, دیکھیں یہ تو کور کمانڈر کا گھر تو ایک جگہ ہے, جی ایچ کیو پہ حملہ کیا گیا. فیصلہ آباد میں ISI کا دفتر ہے, وہ بڑا چھپ کے پڑا ہوا ہے, اس کے اوپر حملہ کیا گیا. ہر شہر میں ٹارگیٹڈ, اور یہ اس کی تفصیل تو انٹیریئر منسٹر نے بیان کر دی کہ کتنے ہزار لوگ نکلے اور کس طریقے سے ایک ڈیزائن, ایک پلان کے تحت حملہ کیا گیا. اور اس کے بدلے میں آپ مرسیڈیز دیتے ہیں عمران خان کو کہ آپ میرے شاہی مہمان ہیں, میں آپ کا خیال رکھوں گا, اور آپ ان کو کہتے ہیں کہ آپ کی پیدائش سے لے کے اب تک اور اب تک سے لے کے تا حیات آپ کو جو ہے وہ بیل ہی بیل ہے, کوئی آپ کو گرفتار نہیں کر سکتا. تو یہ لیکن رانا صاحب وہ سیاستدان ہیں, آپ کے قبیلے سے ہیں سر, اگر آپ کے قبیلے کو اچھی ٹریٹمنٹ سپریم کورٹ میں مل گئی ہے
تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. ماضی میں تو آمروں کو ملتی رہی ہے. وہ آرٹیکل 6 کے مقدمے میں مشرف صاحب جب پیش ہوتے تھے عدالت کا خصوصی دروازہ ان کے لیے کھلتا تھا, وہ پریزیڈنٹ کے پروٹوکول میں آتے تھے سر. اس وقت تو آپ خاموش رہے ہیں نا سر, اس وقت بھی بول رہے ہیں. آج آپ کے قبیلے کے ایک سیاستدان کو اچھی ٹریٹمنٹ ملی ہے, آپ لوگ سراپا احتجاج بن گئے ہیں سر. نہیں, اتنی اچھی ٹریٹمنٹ مل گئی ہے کہ آئین ہی دوبارہ ری رائٹ کر دیا گیا ہے. اتنی اچھی ٹریٹمنٹ نہ دینا کہ آئین کو دوبارہ لکھ لیا جائے. اتنی اچھی ٹریٹمنٹ بھی نہ دیں کہ گنتی پوری نہ کر سکے, کہ 4-3 کو اور 3-2 کا فرق نہ نکال سکے. چیخیں مار رہے ہیں سپریم کورٹ کے جسٹسز کہ یہ کیا ہو رہا ہے تماشا. ان کے خلاف لکھ رہے ہیں, ان کے خلاف ججمنٹ. رانا صاحب وہ کہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر انپریسیڈنٹڈ ہے کہ ایک کنوکٹڈ پرسن کو ایک 50 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر بیرون ملک جانے دیا گیا, اور وہ آج بھی وہاں پہ بیٹھے ہیں. فری سٹیزن, ان کو اتنی بڑی سہولت دی گئی سر. اس سہولت کو آئسولیشن میں کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اگر ان کو ملی ہے تو آپ کو بھی تو ماضی میں ملی ہے نا سر. اس ملک میں کون سا مجرم ہے جس کو میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر چھوڑا گیا ہو؟ اس سہولت کاری کے اندر ان کی پی ٹی آئی کی جو پروونشل گورنمنٹ تھی اس سے پوچھا جائے, وہ سہولت کاری یہ ساری. تو سب آپ کی حکومت وفاق میں بیٹھے سر, پوچھیں نا, پکڑیں ان کو. نہیں, ہم تو پکڑ رہے ہیں جی, ہم تو پکڑ رہے ہیں کہ انہوں نے ملک کو آگ لگا دی. ہم تو پکڑ رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک پلان کے تحت ملک کی دفاع کا جو انہوں نے تمسخر اڑایا پوری دنیا کے اندر, اس کے لیے بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو اتنا ایزی نہیں لینا چاہیے کسی کو بھی. انہوں نے اس ملک کے ساتھ ایک تماشا کیا ہے, بائی ڈیزائن بائی پلان کیا ہے. انہوں نے حملہ کیا ہے ملک کے اوپر, ملک کی دفاعی سمبلز کے اوپر کیا ہے, اور یہ اس کے بہت بڑے بڑے اثرات ہیں جو آج ہمارے دشمن جو ہے وہ ان کو لے کے انجوائے کر رہے ہیں. حسان صاحب, انفیکٹ الزام یہی ہے, اور اسی لیے شاید جو آپ نے کیا اس کی نوعیت بڑی سنگین ہو گئی ہے کہ یہ سب کچھ بڑا پلان اور ٹارگیٹڈ تھا. رانا صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید پچھلے 6 ماہ سے آپ اس کی پلاننگ کر رہے تھے. سر اگر ریاکشن آنا تھا تو آج مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا کہ راستے میں کئی سرکاری عمارتیں تھیں, کئی پولیٹیکل پارٹیز کے دفاتر تھے, لیکن آپ نے کچھ ٹارگیٹ کو چوز کیا ہوا تھا, آپ نے ادھر ہی جانا تھا, آپ ادھر ہی گئے. آپ شاہی صاحب, بات یہ ہے کہ اس وقت بڑی سادہ سی بات ہے. پاکستان میں کون سی جماعت ہے جو الیکشن چاہتی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف. جس جماعت کو الیکشن چاہیے وہ تو نہیں چاہیے کہ اس ملک میں انتشار پھیلے اور ایسے مواقع آئیں کہ پاکستان میں جمہوریت ڈیریل ہو. ہمارا تو نظریہ اس وقت یہ ہے کہ بھائی آپ الیکشن کروائیں آئین کے مطابق, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے, آپ مجھے ایک بات بتائیں, ایک طرف یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں جی کوئی عوامی رد عمل نہیں تھا, کوئی کراؤڈ نہیں نکلا. کہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جو لوگ گئے ان کو راستے میں, جس طرح آپ نے ابھی خود آئیڈینٹیفائی کیا, کسی ایجنسی نے, پولیس نے, گیرزن سیکورٹی فورس نے روکا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ادھر تو ایک ایک چیز کے اوپر ان کے جو وزیر اعظم صاحب ہیں, جب یہ شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ ہوتے تھے تو لوگوں کو معطل کرتے تھے, یہ کرتے. آپ نے دیکھا ہے کہیں کہ پولیس کے کہیں ذمہ داری آئی ہو, کہیں کسی شخص کو اس کے عہدے سے ہٹایا ہو کہ بھئی آپ لوگ کدھر غائب تھے؟ دیکھیں ہم کیا چاہ رہے ہیں, ہم یہ چاہ رہے ہیں یہ جو فوجی عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے, پاکستان کی فوج ہے, میں سب سے پہلے پاکستانی ہوں, اس کے بعد میں تحریک انصاف کا کارکن ہوں. ہم یہ کہتے ہیں جو لوگ ذمہ دار ہیں آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کریں, ان کو سزا دیں, لیکن طریقہ ہو ٹرانسپیرنٹ. آپ خود جج, جیوری, ایگزیکیوشنر نہیں بن سکتے اس ملک کے اندر. آپ دیں سزا, جو نام آئے گا ہم نے نہیں, اور ہمارا اگر کوئی بندہ آتا ہے اس کو بھی سزا دیں, لیکن ثابت تو کریں کسی جگہ. اصل مسئلہ یہ ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, بدقسمتی سے پاکستان کی تاریخ کے اندر آپ کو پتا ہے کہ آئین تو ویسے بھی, آئین کی ہماری جو تاریخ ہے وہ کافی جو ہے تاریخ ہے. کئی ہمارے ملک میں مارشل لا لگے, پہلے جو 2 آئین تھے ان کی کہانی بھی آپ کو پتا ہے. لیکن یہ اس ملک میں اب پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ سیاستدانوں کا حکومت سے رشتہ کیا ہوتا ہے؟ آئین ہی ہے نا رشتہ. اگر آئین نہیں ہے تو سیاستدان کو کس نے پوچھنا ہے؟ کوئی نہیں پوچھے گا. آج وہ سیاستدان جو اس آئین کے بلبوتے کے اوپر حکومت میں بیٹھے ہیں, آج وہ اس کو چھریاں گھونپ رہے ہیں اس آئین کو. یہ دن آ گیا اس ملک کے اندر, یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلے نہیں ہوا. یہ نہیں ہوا کہ آپ جو ہے اس جو دھاگے سے یہ حکومت لٹک رہی ہے یا سسٹم لٹک رہا ہے, آپ اسی کے در پہ ہو جائیں اور آپ کہیں کہ ہم جمہوریت کو ڈیریل کر دیں گے, سسٹم کو ڈیریل کر دیں گے, خدا نہ خواستہ ملک کو ڈیریل کر دیں گے, لیکن ہم یہ ہے کہ ہم ہٹیں گے نہیں, ہم الیکشن میں نہیں جا سکتے.
پوائنٹ ٹیکن. میں چاہوں گا کہ شاخاور صاحب بھی, کیونکہ انہوں نے جانا بھی ہے شاید. شاخاور صاحب انفیکٹ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ وہ آڈیو ٹیپ سے کچھ اور کچھ ڈاٹس کنیکٹ کرنے کے بعد جو ایک حکومت نے انڈرسٹینڈنگ بنا لی ہے کہ یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا اور اس کو لے کے اب جو مقدمات ہیں وہ خصوصی عدالتوں میں بھی چلیں گے, یا جو عمران خان صاحب مطالبہ کر رہے ہیں آپ کا خیال ہے کہ اس طرف جانا چاہیے؟ گویا کہ پہلے آپ تحقیقات کریں, اس چیز کو اسٹیبلش کریں کہ واقعی کچھ ایسی سازش تھی یا نہیں, آپ کے خیال میں جو حکومت نے فیصلہ کر لیا اس کے ساتھ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے؟ یہ خاور صاحب. جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی 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 بالکل آ رہی ہے. دیکھیے شاہد صاحب, بات یہ ہے کہ آج کل کی جو صورتحال ہے یہ انتہائی افسوسناک اور تشویشناک ہے, اور ہم مجموعی طور پر جو ہے کوئی بھی جو ہے وہ ذمہ داری کا ثبوت نہیں دے رہا. اور اس وقت جو صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوئی نیب کے کسی انکوائری یا انویسٹیگیشن کے دوران, پھر اس کو سپریم کورٹ نے جو ہے اس کو سیٹ اسائڈ کیا, پھر اگلے دن ہائی کورٹ نے ان کو جو ہے وہ بالکل ایک بلینکٹ جو ہے وہ بھی دے دی, بیل اپلیکیشن جو ہے ان کی وہ بھی ایکسپٹ کر لی, اور اس کے بعد پھر ری ایکشن جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. پی ڈی ایم اور ان کی اتحادی جماعتیں ہیں انہوں نے بھی کیا. آج کی میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ جو آج اتنا بڑا اجتماع جو ہو رہا ہے کانسٹیٹیوشنل ایونیو میں, بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ دفعہ 144 کا بھی نفاذ ہے, 245 کا جو ہے نوٹیفیکیشن بھی موجود ہے, آرمی ان ایڈ آف سول پاور کا نوٹیفیکیشن بھی, لیکن وہ سپریم کورٹ کے سامنے ایک اتنا بڑا ایک جو ہے حکومتی اتحادی پارٹیوں کا ایک اجتماع ہو رہا ہے. لیکن چلے ایک بات میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی ہے, پازیٹیو یہ ہے کہ وہ بالکل پیسفل ہے. انہوں نے کوئی کسی عمارت کو نہیں چھیڑا, حالانکہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ہے, اس کے گیٹ کو جو ہے انہوں نے نہیں, یا اس طرف کسی نے جانے کی کوشش نہیں کی. لیکن یہ ایک انتہائی غیر پسندیدہ چیز ہے کہ سپریم کورٹ کے سامنے ایک پولیٹیکل پارٹیز کا اتنا بڑا اجتماع جو ہے وہ چیف جسٹس اور کورٹ کے ججز کے خلاف جو ہے نام لے کے اور ان کے پوسٹر سامنے رکھ کے ان کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا. دبے الفاظ میں جو ججمنٹ آتی تھی سپریم کورٹ کی, ہائی کورٹس کی, ان کے اوپر لوگ اعتراض ضرور کرتے تھے. میں تو یہاں تک کہوں گا کہ جب انہی سپریم کورٹ نے ذوالفقار علی بھٹو کو جو ہے ان کا جوڈیشل مرڈر کیا, جس کو ایز اے نظیر کیس جو ہے وہ بالکل اس کو کوٹ نہیں کیا جا سکتا, اس کو کوئی کورٹ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی پیپلز پارٹی نے, میں ان کو کہتا ہوں ان کو کہ یہ ایک وہ جاتا ہے کریڈٹ کہ انہوں نے کبھی بھی اس طرح ادارے کے طور پر تصدیق کبھی نہیں کی. اب میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتاؤں. شراز صاحب یہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک ریلی پورے پاکستان میں نکالی, ریلیاں نکالی چیف جسٹس آف پاکستان کی سولیڈیریٹی میں. اس کا کیا جواز تھا؟ جب آپ ایک پولیٹیکل پارٹی ایک سٹنگ چیف جسٹس کے اسی طرح پوسٹرز ان کی تصویریں لے کر آپ اگر ان کی حمایت میں جلوس نکالیں گے پورے پاکستان میں, اور لاہور میں عمران خان صاحب نے خود اس جلوس کی جو ہے وہ قیادت کی تھی, اس کے متعلق میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو اس ریلی سے ایک دن پہلے رجسٹرار سپریم کورٹ کو ایک ہینڈ آؤٹ نکالنا چاہیے تھا, جس میں وہ کہتے کہ آپ پولیٹیکل پارٹیز جو بھی جلسے جلوس کریں عدلیہ کو اس میں ہٹا کے رکھیں, آپ ہمارا نام استعمال نہ کریں, اور وہ اس سے ڈس ایسوسیٹ کرتے کہ سپریم کورٹ یا چیف جسٹس جو ہے وہ کسی ایسی ریلی جس میں ان کا کردار متنازع ہو اس کو وہ رد کرتے. لیکن انفارچونیٹلی وہ نہیں ہوا. شاخاور صاحب مجھے چھوٹی سی بریک کا کہا جا رہا ہے, میں یہیں سے نقطے کو آگے لے کے چلنا چاہ رہا ہوں, مجھے ٹائم چیک بریک کے واپس آتے ہو تو گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. شاخاور صاحب انفیکٹ آپ اپنے آرگومنٹ کمپلیٹ کی, لیکن ساتھ میں 2 سوال اور بھی جاننا چاہوں گا آپ سے. ایک جو آج پارلیمان نے فیصلہ لیا ہے چیف جسٹس کے خلاف آف ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں جانے کا, ایک تو سوال سے بتائیے گا کہ کتنا یہ ایک لاجیکل موو ہے, اور مور امپورٹنٹلی جو سب سے بڑا نقطہ ایک طرح سے جو اس وقت ہے زیر بحث وہ یہ کہ شاید عدالتیں کو تھوڑا سا فیور دے رہی ہے خان صاحب کو, تو بطور لائر آپ کو لگتا ہے کہ واقعی کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ جس سے تاثر ابھر رہا ہے کہ عدالتیں خان صاحب کے لیے سہولت کاری کر رہی ہیں؟ جی آپ ابھی لائیو ہیں؟ جی 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 لائیو ہے, جی لائیو ہے. اوکے. دیکھیے بات یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں
کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نظر کچھ آ رہی ہوتی ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ کچھ اور ہوتا ہے. ابھی ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اس پہ بہت زیادہ اعتراض ہو رہا ہے کہ جو خان صاحب کو جو بلایا گیا کسٹڈی سے ان کو، اور چیف جسٹس صاحب نے ان کو جو ہے بڑے اچھے الفاظ سے ویلکم کیا اور جاتے ہوئے پھر ان کو وش یو آل دا بیسٹ یا گڈ وشز کی. تو ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ عمر عطا بندیال صاحب جو ہے ان کو میں بڑا عرصے سے جانتا ہوں، جب وہ ہمیں پڑھاتے بھی تھے اور ہائی کورٹ کے جج بھی تھے، سپریم کورٹ میں بھی. ان کا ایک مزاج ہے کہ وہ بہت شائستہ گفتگو کرتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پٹیشن تھی پچھلے دنوں جس میں میں ہی اس میں کونسل تھا، جس کے تحت پھر وہ یہ تھا کہ سارے صوبائی اسمبلیوں اور قومی اسمبلی کے الیکشن ایک دن ہونے چاہیے. اس پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ آئی ہوئی تھی، اور جو پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر تھا وہ جب روسٹر پہ آتا تھا تو وہ ان کو ایسے ہی کہتے تھے کہ آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی. میں موجود تھا وہاں پہ سر، میں موجود تھا. ایون بلاول صاحب ایک پروسیڈنگز میں جب آئے تھے تو ان کو بھی انہوں نے بڑا ویلکم کیا. جیسے ایک مشفقانہ قسم کا یا ایک کرٹیسی وہ ضرور وہ ایکسٹینڈ کرتے ہیں. ہاں، اس کو بیس نہیں بنانا چاہیے کہ وہ انہوں نے ایسا کر کے تو انہوں نے شاید یہ تاثر دیا کہ یہ میرے بڑے فیوریٹ ہیں. لیکن ہاں، انہوں نے جو ججمنٹ دی اس پہ میں بطور وکیل اس پہ میرے اعتراضات ہیں، میں اس پہ تحفظات رکھتا ہوں. اس کے اوپر میں بالکل اس پہ بحث ہو سکتی ہے، لیکن آپ کسی کے کرٹیسی میں کسی کو کچھ کہنے سے آپ کو انفلوئنس ڈرا نہیں کر سکتے. دوسری چیز یہ ہے کہ نیکسٹ ڈے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس طریقے سے دیکھیں، وہ جو سپریم کورٹ نے ان کو کہا تھا کہ القادر ٹرسٹ میں آپ ان کو جو ہے وہ جائیں اور آپ کو ریویو کریں اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، آل رائٹ، اس کے لیے وہ ضرور کرتے. لیکن اس کے بعد ایک تاثر جو آیا کہ تمام جج صاحبان جو ہیں وہ عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک پٹیشن اور آ رہی ہے، کوئی بھی ایف آئی آر یا کوئی مقدمہ لاہور میں ہے، اسی وقت وہ پٹیشنز تیار ہو رہی ہیں، دائر ہو رہی ہیں، اسی وقت بینچز کانسٹیٹیوٹ ہو رہے ہیں. یہ ایک ترجیحی سلوک جو ہے یہ بالکل واضح طور پہ سب کو نظر آیا. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انصاف جو ہے وہ صرف ہونا نہیں چاہیے، وہ ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. اور اسپیشلی جب آپ پولیٹیکل جو پرسنالٹیز ہوتی ہیں، چاہے وہ میاں نواز شریف ہوں، چاہے وہ عمران خان ہوں یا چاہے آصف علی زرداری ہوں، ان کے ساتھ عدالتیں جو سلوک روا رکھتی ہیں اس کو ضرور نوٹ کیا جاتا ہے کہ کہاں پہ ان کو جو ہے پریفرنس دی گئی ہے، کہاں پہ ان کے ساتھ امتیازی سلوک کیا گیا ہے. تو پالیٹیشینز چونکہ ایک دوسرے کے ایڈورسریز ہوتے ہیں، پھر جب ایک کو ایک ٹریٹمنٹ آف لا اچھا ملتا ہے دوسرے کو نہیں ملتا تو وہ اس سے دوسرا انفلوئنس ڈرا کرتے ہیں، اس سے ایک تاثر قائم ہو جاتا ہے. آپ کا لاسٹ کمنٹ چاہیے سر، لاسٹ کمنٹ چاہیے آپ کا ریفرنس کے اوپر. آپ کو لگتا ہے کہ اس کے لیے بیس موجود ہے کوئی؟ یہ جو القادر کا جو ٹرسٹ ریفرنس ہے، دیکھیں میں آپ کو نہیں، میں چیف جسٹس کے خلاف آج ریفرنس دائر کرنے کے حوالے سے پارلیمان نے فیصلہ کے خلاف، دیکھیں بات یہ ہے کہ چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس ضرور فائل ہو سکتا ہے، کسی بھی جج کے خلاف فائل ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو یہ چیز اسٹیبلش کرنی ہے کہ انہوں نے کوڈ آف کنڈکٹ آف دا سپریم جوڈیشل کونسل کی خلاف ورزی کی ہے اور انہوں نے مس کنڈکٹ کیا ہے. اگر کسی کے پاس کوئی کسی کے خلاف ثبوت موجود ہے تو وہ کوئی ایک عام شہری بھی جو ہے وہ جا سکتا ہے، سپریم جوڈیشل کونسل سے رجوع کر سکتا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا کسی کو صرف ججمنٹ پاس کرنے کی وجہ سے اگر آپ کہیں کہ اس کے خلاف وہ مس کنڈکٹ بنتا ہے، وہ تو نہیں بنتا، لیکن اوور آل اور جو مس کنڈکٹ کی ڈیفینیشن اس کو لے کے دیکھا جا سکتا ہے. شاخاور صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے مصروف وقت میں سے ٹائم نکالا. رانا احسان افضل صاحب، میں آپ ہی کی طرف آؤں گا سر. ایک تو یہ جو القادر ٹرسٹ کی بار بار بات ہو رہی ہے سر، فائنانس کے معاملات کو آپ بڑے بہتر جانتے ہیں، مجھے سر یہ بتائیے کہ یہ جو بار بار یہ بات کی جا رہی کہ شاید یہ ڈھاکہ ہے 60 ارب کا، سر یہ کوئی پبلک منی تھی، کوئی ٹیکس پیئرز منی تھی؟ ذرا سمجھائیے، لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ایک پراپرٹی ٹاکون کے پیسے تھے جو وہاں پڑے تھے، ایک ڈیل کے نتیجے میں واپس آنے تھے، سو آ گئے. اس میں ڈاکہ اور قومی خزانہ کا سر اس کے کچھ سمجھا دیں ہمیں کیسے پڑا ہے؟ دیکھیں بہت سمپل سا یہ معاملہ ہے. 60 ارب چوری کے پکڑے کے، یو کے نے پکڑے، پاکستانی حکومت نے نہیں پکڑے، نیشنل کرائم ایجنسی نے پکڑے. وہ انہوں نے پاکستان کو واپس کر دیے. وہ پاکستان کے خزانے میں ایڈ ہونے تھے، ان کا ایڈیشن ہونی تھی، یعنی کہ اس میں شامل ہونے تھے، تو 60 ارب سے خزانہ جو ہے وہ بڑھ جاتا. بجائے کہ وہ ایڈ ہوتے، ایک فائن جو ملک ریاض صاحب پہ جو کہ پراپرٹی ٹائکون ہے ان کو ایک فائن ہوا تھا جو انہوں نے سپریم کورٹ میں جمع کرانا تھا، اس کے اندر ایز ایڈجسٹمنٹ ان کو مل گیا. اس کا مطلب ہے کہ اس فائن میں
جو 60 ارب کا ان کو فائدہ ہو گیا کہ ان کو کم جمع کرانا پڑا اور پاکستان کا خزانہ 60 ارب سے محروم ہو گیا. اس کے عوض جو ہے لیکن وہ پیسے بھی تو حکومت وقت کو ملے نا سر, وہ آپ کو ملے, سندھ حکومت کو گئے تو حکومت کے پاس ہی ہے نا سر. نہیں دیکھیں میں نے آپ کو ابھی سمجھایا کہ وہ پیسے ایڈ ہونے تھے خزانے میں, وہ ایڈ نہیں ہوئے. وہ جو ایک فائن تھا پراپرٹی ٹائکون کو, جو ایک جرمانہ تھا جو اضافی آنا تھا, اس کے اندر ایڈجسٹ ہو گئے تو اتنا جرمانہ کم ہو گیا, یعنی کہ 60 ارب کا ٹیکہ خزانے کو لگ گیا. یہ پوائنٹ ہے, وہ بالکل خزانے کو ٹیکہ لگا اور اس کے عوض جو ہے ان کو 450 کنال مل گئے جس کے اوپر کوئی یونیورسٹی نہیں موجود, کوئی بچے نہیں پڑھ رہے. تو یہ سارا معاملہ, اور جس طریقے سے کابینہ سے اپروول لیا گیا, یہ کہتے ہیں نا غلام, ہم غلام نہیں ہیں, تو وہ کون سی غلام کابینہ تھی جس نے جو ہے نہ خط پڑھا نہ دیکھا کہ اس خط کے اندر کیا ہے, اور سب نے حامی بھر گئی کہ یہ جی اوکے ہے, اس کو ہم پاس کرتے. یہ بڑا اہم سوال ہے جو بار بار اٹھایا جا رہا ہے. تو رانا صاحب ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جائے تو بریک کے بعد آئیں گے تو حسان خاور صاحب کے سامنے یہی سوال رکھیں گے. چھوٹی سی بریک ناظرین. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. حسان خاور صاحب, سر اعتراض جو سب سے بڑا ہے وہ یہی ہے کہ کابینہ کے لوگ بھی معترض تھے اس وقت کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا, تو کیا ضرورت تھی سر سارے معاملے کو اتنا سیکرٹ رکھنے کی؟ جو بھی چیزیں تھیں بڑی فیئرلی کی جاتی. اور اس کے ساتھ جو سوال سر, اب ہنگامے بہت کچھ ہو چکے, انتشار بہت کچھ چکا. آج چیزز آف پاکستان بھی اس کو لے کے بڑے پریشان تھے اور انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ منتشر قسم کی صورتحال, اس میں تو الیکشن نہیں ہو سکتے سر. تو کوئی تھوڑا سا تحریک انصاف بھی کوئی اپنے رویے میں بدلاؤ لے کے آئے اور چیزوں کو ایڈریس کرنے میں کوئی مدد کریں سر حکومت وقت کی. اچھا شاہد صاحب, پہلے القادر ٹرسٹ پہ آتے ہیں. بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. 3 چھوٹی باتیں ہیں. پہلی بات یہ کہ رانا صاحب نے کہا کہ جی 60 ارب چوری کی رقم تھی. اگر یہ بات مان لی جائے تو یہ چوری کس نے کی تھی اور جس کو یہ چور کہہ رہے ہیں اس کے خلاف ان کی حکومت نے کیا کارروائی کی؟ یہ چوری کی رقم تھی یا نہیں تھی, یہ تو یوکے میں ان کی رقم تھی, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے کرپشن کا الزام لگانا ہے تو آپ نے پرائیویٹ گین, یعنی جو بندہ کو بینیفیشری ثابت کرنا ہے. القادر تو خیراتی ادارہ ہے, یا تو یہ ثابت کریں کہ جی اس خیراتی ادارے کے اندر خرد برد ہوئی, وہ زمین جو تھی وہ عمران خان نے اپنے نام پہ کروا لی, وہاں پہ وہ ہاؤسنگ سوسائٹی بن گئی, تو پھر ہی پرائیویٹ گین ہوتا ہے نا. تیسری بات آ گئی سیکریسی کی. جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے یوکے کی, انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ یہ جو معاہدہ ہے ہمارا ملک ریاض صاحب سے, یہ کانفیڈینشیل ہے. اگر آپ اس کی کانفیڈینشیلٹی کو مانتے ہیں تو یہ 60 ارب ہم پاکستان بھیجتے ہیں. اگر آپ نہیں مانتے تو آپ آ کر ہماری کورٹ کو پرسو کریں اور پھر لیٹیگیشن کریں. پیچھے آپ نے دیکھا ہے کہ ریکو ڈیک, براڈ شیٹ, کہاں جس جگہ پہ بھی لیٹیگیشن میں ہاتھ ڈالا ہے حکومت پاکستان کا نقصان ہوا ہے. اس وقت کابینہ نے یہ فیصلہ کیا, جو ایک دو, میں آف کورس فیڈرل کیبنٹ کا پارٹ نہیں تھا, ایک دو لوگوں نے اپنی اوپینین دی, لیکن اوور آل کابینہ کا فیصلہ تھا کہ یہ ملک کو پیسے آ رہے ہیں, ہمارے ملک کا فائدہ ہو رہا ہے, یہ لے لیں. وہ پیسہ گیا سندھ حکومت کے خزانے میں, انہوں نے اس کو ایز اے ریونیو شو کیا, اور وہ سندھ حکومت نے جو بھی اس کا استعمال تھا وہ وہی بہتر بتا سکتے ہیں. یہ سارا معاملہ ہے. دوسری بات رہ گئی, آپ نے جو ملک کے حوالے سے سوال کیا کہ ملک میں اس وقت انارکی کی صورتحال ہے, انتشار ہے, تو یہ کیا ہے؟ یہ سیاسی عدم استحکام ہے نا. یہ سارا انتشار کس لیے ہے؟ انتشار تو اس لیے ہے کہ حکومت وقت نے فیصلہ کیا کہ آئین کو نہیں ماننا, 90 دن میں انتخابات نہیں کرانے. یہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی بھی حکومت کرتی تو ایسے انتشار ہونا تھا. آپ الیکشن کروا دیں, انتشار ختم, سیاسی استحکام آ جائے گا, معاشی استحکام بھی آ جائے گا. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بیج ہم نے بویا ہے, جو یہ پھل آج پاکستان اس کا کھا رہا ہے, الیکشن ہم نے نہیں کرانے, سیاسی عدم استحکام بڑھانا ہے, ہم کیا کریں؟ ہم تو ڈائیلاگ کے ٹیبل پہ بیٹھے تھے, ہم نے کہا جی آپ بات کریں, کب ڈیزالو کرتے ہیں, کیا بات کرتے ہیں. وہ تاریخوں پہ تاریخیں, وہ بات نہیں بنی. میری ذاتی طور پہ خواہش تھی کہ یہ معاملہ ڈائیلاگ سے حل ہو جاتا, آج بھی یہ خواہش ہے. لیکن لگتا یہ ہے کیونکہ حکومت الیکشن سے بھاگ رہی ہے, حکومت کو پتا ہے کہ لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دینے, ہم عوام کا سامنا نہیں کر سکتے, اس لیے ڈائیلاگ جو تھا وہ بھی آئے واش ہے, یہ ساری باتیں بھی آئے واش ہیں. اور اس وقت تو حکومت خود کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر بابردی لوگ لے کے بیٹھی ہے. یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ جی سیاسی عدم استحکام ہے؟ خود بنایا ہے انہوں نے عدم استحکام. رانا صاحب یور کمنٹ سر, یور کمنٹ سر. دیکھیں, بہت میں پھر مجھے ریپیٹ کرنا پڑے گا, جو الیکشنز کے مدعے پہ ہم آئے, اب یہ چیزیں ایکسپوز ہو چکی ہیں
63A ایک غیر آئینی اس کی جو تشریح کی گئی وہ ایک غیر آئینی تشریح تھی. عدالت کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کہ وہ انٹرپریٹیشن کرے اور انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے آئین کو ری رائٹ کر دے. یہ اختیار سر وہ تو آنٹو نہیں ہو سکتی نا, وہ تو آنٹو نہیں ہو سکتی نا, وے فارورڈ کیا ہے سر؟ اس پہ ریویو نہیں سنا گیا نا, اس کا ریویو نہیں سنا گیا, اور یہاں سے آپ فیسیلیٹیشن یا سہولت کاری کی کہانی شروع ہوتی ہے. آپ 25 مئی کو جلاؤ گھیراؤ کرتے ہیں اسلام آباد کا, اور عدالت آپ کو کہتی ہے کہ جی عمران خان کو پتہ نہیں چلا ہوگا کہ عدالت نے کیا فیصلہ دیا ہے, یا یہ جو ہے وہ شیلوں کے جو دھوئیں ہیں اس سے آگ لگ گئی ہوگی. تو یہ ایسے نہیں چلتی عدالتیں کہ وہاں آپ انکریج کریں ایک آدمی کو کہ اس نے وہ سب کچھ کیا تو اس کو آپ کہیں گے بھول گیا ہوگا یا اس کو پتہ نہیں چلا ہوگا. آپ نے اس طرح کے فیصلے کیے, آپ نے 4-3 کا فیصلہ کیا جس سے آپ نے سہولت کاری کی, اور آپ نے انکریج کیا عمران خان کو کہ وہ کچھ بھی کرے, وہ اس ملک میں جو مرضی کرے, اس کو کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہے. تو آپ رانا صاحب کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت کی جانب سے کوئی اور فیصلہ بھی آیا الیکشن کرانے کا تو آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اور مور امپورٹنٹلی سر یہ اب دھرنا کب تک بیٹھے گا یہ بھی بتائیں, لوگوں کو ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ کب تک بیٹھیں گے. جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کی سہولت کاری کی جو کہانی ہے اس پہ کتاب اب لکھی جا سکتی ہے. ہم ان سے ریزائن مانگتے ہیں. الیکشن ہماری جو یہ مدت ہے اس کے بعد تو یہ ختم جب ہونی ہے, الیکشن ہونے ہی ہونے, اور پورے ملک میں ہوں گے, اکٹھے ہوں گے. وقت ختم ہو رہا ہے, اسی پہ میں دونوں کا شکریہ ادا کروں گا, اور کل پھر ملاقات ہوگی. ناظرین تب تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.